एक मिनट, मेरी कॉल आ रही थी। मेरी आवाज बराबर आ रही है आप लोग की तरफ इंशाल्लाह? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो वहां से फिर ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर फरमा दिया, कुल्ना हबितू बअदुकुम लिबादिन अदु। हमने कहा उतर जाओ तुम सब के सब, और आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। जी, किसी को याद है कौन 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 है? आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा शैतान अलैहिस्सलाम, और आदम अलैहिस्सलाम हुआ। जी, आपस में एक दूसरे के दुश्मन कौन कौन हो सकते हैं? शैतान शैतान और आदम अलैहिस्सलाम। और इंसान और इंसान भी। इंसान भी, ठीक है, बारकल्लाह फीक। तो आपस में एक दूसरे के तुम लोग दुश्मन हो। इंसान शैतान तो अदुव्वुम मुबीन आ चुका है कि खुला दुश्मन है। और बाकी जो है ये कुछ जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कुरान की साफ आयतें क्या हैं कि कुछ औलाद और यहाँ तक कि बीवी के बारे में भी आया है कि वो तुम्हारे दुश्मन, उनके लिए भी अदुव भी आया है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम फहज़रूहुम। तो फहदरू, उनसे एहतियात रखो। इसी तरह आपने देखा कि सूरह कहफ में भी आया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी औलाद ले ली क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि वो उनके लिए आगे जो है वो उनके ईमान का खराबा होगा उसकी वजह से। तो अल्लाह इसी से औलाद जो हम कहते हैं पता नहीं क्या उसमें है कि बेचारी उसका ये हो गया, उसका ये चला गया, लेकिन अल्लाह हकीम है और उनकी क्या हिकमत है उसमें। हर फैसले में भलाई होती है। अब आप कहें किसी की औलाद ले ली, ये भी भलाई होती है अल्लाह की, तो आप देखें कुरान की आयतें भी मौजूद है। और यहाँ जब बता दिया गया कि कुछ औलादें ऐसी भी हैं, तो आप देखें ये हैं, ये सामने भी नजर आती हैं। यहाँ तक कि माँ बाप के मुंह से ऐसे बुरे बुरे अल्फाज भी निकलते हैं कि पैदा होते ही चला क्यों नहीं गया, और ये दिन देखना था तो ये था, मतलब और कितनी ज्यादतियां कर रहे हैं, मारना पीटना। यानी अल्लाह ना करे मुसलमानों में भी हो, लेकिन और जगहों पे भी दिख रहा होता है। तो जाहिलियत की कमी से लोग भरे हुए लोग हैं, और ये चीज है। सूरह तगाबुन आयत नंबर 14 थी ये। फिर कहा गया कि जमीन पे तुम्हारे लिए कुछ मुस्तकर और मता, दो चीजें बताई गई कि ठहरना है कुछ दिन का, और इलाहीन, इससे क्या पता कुछ वक्त तक के लिए तुम्हारे लिए जमीन पर ठहरना और करार पाना है। तो जमीन का जो करार पाना है उसमें कहाँ कहाँ जमीन पे रहना होगा बताएं। जमीन के ऊपर कुछ अरसे वो बहुत ही कम है, और फिर जमीन के अंदर बरज़ख की जिंदगी, क्योंकि बहुत लंबा वक्त होगा। एक ये है और एक ये है। ठीक जी, हम लोग रिवीजन ले रहे थे और अभी अब आने वाले हैं, यहाँ खत्म हो गया रिवीजन। तो क्या था कि और मता, यहाँ पे उन्होंने चेंज किया था कि यहाँ मता क्या वक्ती फायदा। तो ये भी हम लोगों को पता चला अल्हम्दुलिल्लाह से, हमारे दिलों पर भी असर हुआ था कि जिसके पीछे हम लोग इतना भाग रहे हैं, जिसको बनाना चाह रहे हैं, जिसके पीछे अपने कीमती वक्त गवा रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही है। और वो अगर आ गया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में से आता है ना कि 5 चीजों से पहले 5 को गनीमत समझो। जब बीमारी, जी, अगर आप अल्लाह ना करे कि बीमारी आ जाए कोई, और फिर आप देखें कि सिर्फ सर में दर्द ही रहने लगे अगर, तो मुसीबत होता है। कोई चीज समझना, पढ़ना, क्लास अटेंड करना, घर में खाना बनाना, बच्चों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय, यानी हर चीज आपको ऐसे लग रहा होता है बस अभी रहने दो, अभी तो सर में दर्द है, अभी नहीं जाएंगे ना। तो जो जब सेहत का वक्त होता है, क्या हम उसको क्या करते हैं, तो सेहत को फिर अल्लाह ना करे माल किसी तरह छीन जाए, उस पर भी हम बड़ा अपने आप को रिलैक्स समझे होते हैं। आज एक बार अल्लाह ना करे जलजला सुनामी जहाँ जहाँ आए हुए होते हैं, बाढ़ आई हुई है, कुछ भी, तो सूखा
وہاں دکھتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں ختم ہوتی ہیں اور پانی اور کھانا تک نصیب نہیں ہوتا. تو جو نعمتیں ہیں، صحت ہے، جوانی کا وقت ہے، یہ بھی ہمارا جو وقت چل رہا ہے، اور ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ابھی تھوڑا سا بزی ہیں، آگے اور فری ہو جائیں گے. آپ دیکھ کیا آگے کا وقت ہمارا، اور جو ہم ابھی اپنے 14 16 اس ایج میں تھے، وہ مائنڈ، وہ صحت، وہ فراغت، وقت کا فارغ ہونا، یہ سب اب کچھ میں سے کچھ ہے. تو اللہ نہ کرے تو فوراً ابھی ایکٹیو ہونا. یہ چیزیں جانے والی ہیں. تو دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، جانے والی ہے. اس کے پیچھے اپنے آپ کو جو قیمتی وقت ہے اس سے فائدہ ہمیں اٹھانا ہے. بس ہمارے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے، ہاں ہم اچھا کھا پی لیں، پھر ہمارے بدن میں صحت آ گئی، اب ہم عبادت کریں. ہمارے پاس جاب کر لیا، بزنس جاب کا وقت تھا، جتنا کام تھا اتنا کر لیا، اب ہم عبادت کریں. تو یہ ساری چیزیں کیا فائدہ اٹھائیں اس سے اللہ کو راضی کرنے میں فائدہ اٹھانا ہے. لکھیں کہ دنیا کو استعمال اس لحاظ سے کریں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ فائدہ اٹھانا. پھر اللہ نے دیکھیں ایک دم بندش نہیں رکھی کہ بھئی مسلمان تھے، ہمیں دنیا کی پڑھائی نہیں کرنا ہے، اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی سے مل نہیں سکتے، کہیں جا نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، سب کرنے کہا ہے. یعنی ہم خوش بھی ہو سکتے ہیں. ایک حدیں ہیں، بس حدیں. وہ حدوں کو بنانا یہ مشکل ہو رہا ہے ہم لوگوں کو. اللہ معاف کرے کہ تھوڑی سی آزمائش ہے، بہت تھوڑی سی، جس کو بڑا لگتا ہے کیونکہ اس کا گفٹ بہت بڑا ہے. تو اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور کرنے والوں میں سے شامل فرمائے. سب فتلقى آدم من ربه، فتلقى حاصل ہو گیا یا مل گیا، ملاقات ہو گئی سے سمجھ رہے تھے ہم لوگ. اس ورڈ کو کچھ یاد رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. فا اس میں ایکسٹرا ہے، تو لام قوف یا ملنا. تو پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے، حاصل کر لیے، ایسے ہم لوگ نے میننگ نکالی تھی. تو کچھ کلمات سیکھ لیے. کلمات کن میں جو ہے تنوین جو آخر میں آئی ہے وہاں سے آیا ہے. کچھ کلمات، ایک کلمات اس طرح کا آتا ہے. اس کی میننگ جب تنوین آتی ہے آخر میں ال کے ساتھ آتا ہے تو خاص بات ہوتی ہے کہ وہ کلمات سیکھ لیے. وہ یہاں پہ تھا کہ کچھ کلمات سیکھ لیے، پھر یہ کچھ جو ہے وہ کلمات تین لکھا ہونے کی وجہ سے آیا. فتاب علیہ، فا سو کیا ہوا کہ اللہ ان پر، تو اللہ ان پر، سو کا آپ یہاں پہ تو کر لیں. پہلے پھر کراتا ہماری اردو کے لحاظ سے، ورنہ ان سب کی میننگ سو تو پھر جو بھی آتی ہے وہ آپ انشاءاللہ اپنے جملے کے حساب سے چینج کرتی رہ سکتی ہیں. تو اللہ ان پر مہربان، تو اللہ نے ان پر مہربانی کی. تابا کیا ہم لوگوں نے کیا میننگ لکھی ہے؟ مہربان ہونا. تو تابا ہو گئے، فتابا پاسٹ ٹینس میں ہوگا کہ اللہ ان پر مہربان ہو گئے یا مہربانی کی. انہ هو التواب، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے، ساتھ ساتھ خوب رحم کرنے والے بھی. آپ دیکھیں کتنی اچھا کمبینیشن ہے کہ توبہ قبول کرنے والے یعنی مہربان ہو جانے والے. جب آپ کسی بھی مہربان ہوتے ہیں جبھی تو آپ اس کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. تو یہ توبہ اور توبہ کر لو یعنی کہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو تو اللہ تم پر، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ فتابہ، تابہ ہو جاتے ہیں ہمارے لیے جب ہم توبہ کرتے ہیں. کیوں؟ اور اوپر سے وہ تواب ہیں، واؤ پہ جو شدہ لگا ہے وہ ایکسٹریم لیول کے لیے، ہائی لیول کے لیے جو آتا ہے. ٹھیک. تو رحیم بھی ہے ساتھ ساتھ. تو الحمدللہ کہ وہ ہمارے رب ہیں. کتنی خوشی ہوتی ہے یہ جب آپ نام سنیں اور پھر اللہ کو پہچانیں کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے. کوئی ایسا نہیں، آپ کے والدین بھی اتنا جو ہے وہ ہماری غلطیاں نہیں معاف کر سکتے، اور اوپر سے وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں نا. کوئی آ کے ان کو کچھ کہہ دے. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے، ایک بچی نے اور دوسری بچی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں تھی میں نے ڈالی، اور والدین تو بیچارے ان کی ماں سمجھ گئی کہ ہاں یہ ایسے ہی ہوگا، اور وہ ان سے ناراض رہ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نعوذ باللہ اتنی محبت کرنے والے والدین بھی جب ایسے ہو سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی مثال نہیں کہ وہ کتنے رحم والے ہیں، وہ کتنا توبہ. آپ سے روز غلطی ہو جائے لیکن ہاں بیوقوف بنانے والا جو ایک پارٹ آتا ہے کہ ہم ابھی دن میں غلطی کر لیں گے، رات میں سوتے وقت پھر معافی مانگ لیں گے، اللہ تو بہت معاف ہے. تو یہ چیز اللہ پہچانتے ہیں. دل اسی لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص دل والوں کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے. کہ
غلطی سے غلطی ہو جاتی ہے نا، جان بوجھ کر جب ہوتا ہے تو اس کو غلطی نہیں کہتے. چل یہاں پر آپ دیکھیں کیا مہربانی نظر آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے حوالے ہی نہیں چھوڑ دیا، یعنی ان کی جان نفس کے حوالے سپرد کرنا، یعنی کہ ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ نہیں دیا کہ بھئی چلو تم کو اتنا سب دیا تھا، ایک چیز منع کی تھی اسی میں چلے تو جاؤ. ناراض ہو گئے، پکا پکا والا ناراض نہیں ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہے نا. بس اللہ نے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان کے غصے کے اوپر آتی ہے، اس کو بھی ڈھانپ لیتی ہے. اور حوالے نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہ بس انہیں چھوڑ ہی دیا، جنت سے تو نکال دیا، دشمن بھی سامنے آ گیا کہ یہ دشمن ہے، تو اب یہ نہیں ہوا کہ وہ اب جو جی چاہے کرتے پھرو، جاؤ نیچے اتار دیا اور ناراض ہو گئے. تو یہی جیسے کہ بات بالکل بالکل پورا ناراض نہیں ہوئے. تو آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، وہ لوٹے، پلٹے، ان کو احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا، کلمات بھی سکھا دیے. وہ کلمات کیا تھے جو کہ سورۃ الاعراف میں ملتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اعراف آیت نمبر 23. یہ بہترین دعا میں سے بھی آتا ہے نا، ہم لوگوں کو دیکھیں آپ نیچے لکھی تو فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ اس نے کلمات کی تلقین کی، یعنی کہ ایسے کلمات کی تلقین کی کہ وہ کہیں اور ان کی توبہ قبول ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ پلٹے، ان کو محسوس ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ ورڈ سکھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ پھر جو دکھ رہا ہے کہ ایک حدیث سے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ جو ہے نا کہ جب آدم علیہ السلام نے رجوع کیا، وہ پلٹے، تو کیا الفاظ تھے؟ تو دیکھیں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی کہ ہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں، ہاتھ سے ہی پیدا کیا. تو یہ ابھی آپ آگے سنیں گے کافی سارے اس میں کیوں نہیں جواب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کیوں نہیں. بلا آدم علیہ السلام نے کہا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کیوں نہیں، یعنی کہ جنت بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس کا ہاتھ سے بنایا اور بہترین جگہ ہے، وہاں ڈال دیا تھا، اچھی سب سے اچھی جگہ دی تھی. آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری رحمت تیرے غصے پر حاوی نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا آپ مجھے اپنی جنت میں واپس لوٹا دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو اس پر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں یہی کلمات مراد ہیں، یعنی توبہ کرنے کے جو کلمات ہیں، اور یہ عاجزی کا ایک طریقہ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو بے بس سمجھنا کہ اللہ ہی اب مجھے واپس لوٹا سکتے ہیں، انہی کو ہی راضی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اور آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میری غلطی تھی اور مجھے واپس وہیں جانا. تو جب دیکھ لیا نا ایک دفعہ جنت کو کیسی ہے، جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنائی تو جبریل علیہ السلام کو دکھایا، تو انہوں نے کہا یہ بات ہو چکی نا، تو اس کو دیکھا تو کہا کہ جو اسے دیکھے گا وہ اس میں لازماً جا کے ہی رہے گا. لیکن جب اس کو مشکلات سے گھیر دیا گیا،
یعنی کہ اب یہ جو آزمائشیں ہیں جو ہم لوگ دنیا میں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو پھر انہوں نے کہا تھا اب اس میں بہت کم ہی لوگ آئیں گے اس مشکلات کو پار کر کے. تو فی الحال اس میں فرق بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے، جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی تھی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے بھی کہنا نہیں مانا، انہیں نے بھی کہنا نہیں مانا تھا نا. ایک یہ غلطی ہو گئی کہ بھئی یہ منع کیا تھا اللہ نے وہ اس پیڑ کے پاس، اور شیطان کا بھی غلطی ہو گئی کہ بھئی اللہ نے کہا سجدہ، تو اس کے دل میں ایسی بات آ رہی تھی کہ بھئی میں اچھا ہوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں. تو غلطی اس سے بھی ہوئی، ان سے بھی ہوئی. فرق کیا ہے؟ دیکھیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، فرق دیکھ لیں فوراً، اپنے آپ کو فوراً بدلنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائیں کہ یہ کام نہیں کرنا. شیطان نے اپنی غلطی کی اور پھر حجتیں پیش کی کہ بھئی یہ ریزن ہے، اس وجہ سے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں. ہمارے پاس بھی دسیوں جواب ہوتے ہیں، لڑائی ہونا ہو، یہ ہونا، اللہ نہ کرے کہ کسی کی لڑائی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر سامنے بات نہیں ہوتی تو ہمارے دل میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس وجہ سے ہم ان کے یہاں نہیں جائیں، اس وجہ سے ہم انہیں نہیں بلا رہے ہیں، یہ پوائنٹ ہے، میں صحیح ہوں، وغیرہ وغیرہ. اور چلیں یہ تو انسانی آپس بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ کئی چیزیں ایسی رہتی کہ ہم توبہ جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہے ہوتے. پوری دنیا کر رہی ہے اس لیے ہم بھی آرام سے کرتے چلے آ رہے ہیں. پوری دنیا بے حجاب ہے، ہم بھی بے حجاب. پوری دنیا میوزک سن رہی ہے، ہم بھی سن رہے ہیں. وہ ایسے ہی بزنس میں تو اتنا تو دھوکہ دینا ہی پڑے گا، ہم بھی دھوکہ دے رہے ہیں. آفس کا مال اٹھا کے گھر لے کے آنا ہے، سب لا رہے ہیں تو ہم بھی لے کے آ رہے ہیں. اب حرام ہو حلال، تو یہ پارٹ لے کے نہیں چلنا، اب فرق لانا ہے نا. تو دونوں سے غلطی ہوئی اور اس نے توبہ نہیں کی بلکہ مہلت مانگی. شیطان نے مہلت مانگی نا. قرآن کی اور آیتوں میں ہے آگے کہ اے اللہ مجھے آپ وقت دے دیجئے، یہ جو جن کی وجہ سے یہ سب پریشانی آ رہی ہے میں دکھاؤں گا کہ سب بھی اسی آگ میں ہی جائیں گے، سب کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا لے لو مہلت، دیکھتے ہیں کون بیٹھے گا. تو جنت میں ایک سے ایک درجے ہیں، ایک سے ایک لوگ ہوں گے اور بہت بڑی ان کی سلطنتیں ہوں گی اور بہت سارے لوگ ہوں گے. اور اسی طرح بہکنے والے بھی کافی. تو ہمیں چوز کر لینا ہے، ہمیں شیطان کے بہکاوے والے لوگوں میں سے چلے جانا ہے یا اللہ کی بات کو اعلیٰ اونچا رکھنا ہے. کہ اللہ نے کہا کہ میرے اچھے، کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ اگر دیکھیں آپ کوئی ایسا کہے، باپ کہ نہیں میرا بیٹا تو میرے لیے یہ نہیں کہے گا نا. اللہ کی مثال نہیں، یہ بات سمجھنے کی مثال کہ ماں بھی ایسے کرتی ہے نا کہ نہیں میرا بچہ دیکھنا آ کے میرے بارے میں ایسا تو بول ہی نہیں سکتا، ایسا کہہ ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی تو بات ہوئی ہے ڈائریکٹ شیطان سے کہ لے لو مہلت، میرے نیک بندے نہیں بدلیں گے. اور آپ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے محبت سے چیلنج قبول کیا ہوا اس کا کہ نہیں جاؤ دکھا لو اپنی ساری کوششیں، اور اس کو اتنی ہی طاقت دی کہ ہاتھ پکڑ کے ہمارا کبھی بھی نہیں لے جا سکے گا. اگر ہم سچی محبت، اللہ جو سچا محبت رکھنے والا بچہ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے دل کی کتنی باتیں چھوٹ جائے لیکن اس کو ایسا لگتا نہیں امی کا دل دکھے گا، رہنے دیتے ہیں، نہیں یہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، نہیں کرتا چاہے اپنی کتنی پسند کی بات. لیکن ہم لوگ ارے وہ اپنا کو وقت نہیں دے کیا، ہم تو اب اتنا بھی نہ کریں کیا، تو اپنے لیے ریلیکس ہونے کے لیے اتنا بھی نہیں، یہ بھی نہ دیکھیں وہ بھی نہ کریں. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، کس کے بات کو گرا رہے ہیں، کس کا دل جو ہے وہ ہمارے لیے جو اتنا زیادہ التواب الرحیم الرحمن کیا کیا ابھی تک گزر چکا ہے. الحکیم، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت والا پارٹ بھی ہے نا، یہ بہت بہترین پارٹ ہے کہ اللہ الحکیم. تو ہی انہوں نے ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے وہ بہترین ہے. کب ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کتنا ہونا ہے، یہ سب حکمت ہوتی ہے. تو اس میں بھی ایک پوائنٹ کی بھی غلطی نہ ہونا. ہم دیکھیں بچوں کے ساتھ کتنا رکھتے ہیں کہ نہیں اس ایج میں یہ کرا دیں گے وہ کر دیں گے، بعد میں تو ارے ایسے نہیں، دیکھو انہوں نے ایسے کرا نا تو وہ زیادہ اچھا ہوا، کاش ہم بھی کو پتہ لگ جاتا نا، کوئی بتا دیتا ہم بھی ایسے کر لیتے تو آج میری بچی بھی ایسے ہوتی ویسے وغیرہ وغیرہ. تو ہم اپنا فل کوشش کے بعد بھی ارے نکل جاتا ہے لاسٹ میں. لیکن اللہ العلیم ہے اور الحکیم ہے الحمدللہ، اور وہ ہمارے رب ہے. کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رب ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے کلمات جو ہیں اسی کو ڈاؤن کرانے کے لیے نہیں، شیطان کو نہیں جتائیں گے اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں گے. اور اللہ نے وعدہ وہی فیصلہ سنا بھی دیا کہ جو تمہارے والے ہوں گے نا ان کو تمہارے ساتھ جہنم میں بھر دیا جائے گا.
رزلٹ ابھی سے ڈکلیئر ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہمیں کیا کرنا۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ عاجزی تھی ان کے اندر، فرق دیکھیں یہاں پہ، اور انہوں نے توبہ کر لی۔ ابلیس کے اندر کیا مصیبت آئی تھی؟ سب سے ابا واستکبرا، اس کو بھی اپنے اندر سے بہت ہی زیادہ نکالنا ہے، کیونکہ ابلیس کی پرابلم بھی اللہ نے بتا دی کہ اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھ رہا تھا کہ اس کو تو مٹی سے بنایا، میں تو آگ کا ہوں، میں کہیں سے بہتر ہوں۔ اور تکبر کیا، اور یہ کیا ورڈ ہے؟ تھوڑا ہمیں اپنا پیچھے جانا پڑے گا کہ کیا ٹائپ ہو گیا، دیکھنا پڑے گا۔ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ورڈ اڑا رہا ہے؟ رہا جی اڑا 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 رہا رہا ہوگا، یہ ہے نا؟ صحیح، جزاک اللہ خیر، صحیح کیجیے، کیونکہ ابا اور تکبر تھا، اڑا رہا، اس نے توبہ نہیں کی، انہوں نے توبہ کر لی اور وہ اڑا رہا۔ یوں نہیں، اے کریں گے اگر تو صحیح ہو جائے گا۔ ہندی میں بھی اردو میں لکھ لیں کچھ یہاں پہ الفاظ، اگر کسی کو ایسے اٹکتے ہوں رومن کی وجہ سے۔ پتہ با رہی، دیکھیں اللہ کی رحمت، اللہ نے کیا کیا۔ اور کوئی کہ بھی چلو تھوڑی اور سزا کاٹو، یہ دنیا کا وقت جو ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ آج یوں دیکھیں، ہمارے ماں باپ کب اس جوانی پہ تھے، کتوں کے اب ایج آگے آ گئی، تو وہ والدین کہاں ہیں؟ ابھی مٹی کے اوپر تھے، مٹی کے نیچے ہیں۔ ہمارے سگے کتنے، اب آپ دیکھیں گھر میں کتنی کچھ کی تو ایسی ایج ہے 40 45، وہی ایج میں آپ دیکھیں تو جو ہمارے جتنے بڑے تھے، ایک دو بچے ہیں، اتنے سارے چچا تھے ماشاءاللہ، اتنے سارے کسی کے تایا ابا، بڑے ابا، کسی کے پھپھیاں، کسی کے کیا کیا ماشاءاللہ اتنی ساری ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ 40 45 کی ایج میں کئی اس میں سے جا چکے ہیں، کچھ ہی بچے ہیں۔ دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے کس کے موجود ہیں، آپ خود چیک کریں تو کتنا رہنا ہے۔ اور قرآن جب قیامت کا ہی دن 50,000 سال کا ہو، 50,000 سال، 1,000 ہی کافی تھا، 50,000 سال کا ایک ایک دن، جنت کے دن کیسے ہوں گے وہاں؟ تو جو ہمیشہ رہنا ہے وہ پھر ہمیشہ کا تو ہم بھی سوچ ہی نہیں سکتے نا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ تو پھر ہمیشہ ہی ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ ہمیشہ میں سے پھر یہ ایک پہر، ایک دن اگر ٹیسٹ کے لیے اللہ نے لے لیا، جس کو ہم پوری زندگی سمجھ رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے، اور اس میں بہکاوے بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے، تو ان کو بہت ہی غور و فکر سے سمجھنا ہے کہ کہاں بہکاوے ہیں، کہاں رکاوٹیں ہیں، اور کسی طرح اللہ کے کسی بھی احکام کو نہیں ماننے والا نہیں بننا ہے۔ آپ پوری دنیا چھوٹ جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، چلے گا، لیکن اللہ ناراض ہو جائے نہیں چلے۔ تو یہ انشاءاللہ ہمیں اپنے لیے بنا کے رکھنا ہے۔ تکبر، بات پہ اڑ جانا کہ یہ حکم تو ہم مان کے نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ، ان سے دور رہو۔ تو اس نے حجتیں پیش کی، غلطیاں، توبہ کی، مہلت مانگی، توبہ نہیں کی، مہلت مانگی، اور اب انسان سے بھی غلطیاں اگر ہو جاتی، آدم علیہ السلام نے دیکھیں کس طرح سے پھر کیا، تو یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں، فتاب علیہ، اللہ اس پر مہربان ہو گیا، رب نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ مقبول دعا، تو یہ دعا بھی الفاظ آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھا کریں۔ توبہ جب کریں تو آپ اپنے آپ کو اعتراف کریں، کیا مانے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، تکون من الظالمین تھا نا، تو دیکھیں یہاں پر وہی الفاظ ہے کہ ہاں میرے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر لم نہیں، تغفر، تو آپ مغفرت کریں گے، لنا، ہماری، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ ڈبل نون جب آتا ہے مشدد، تو دیکھیں یہ کن ہی ہے، اس میں کیا کیا لگا ہے، لام ضرور کے لیے آتا ہے، نکون، نون جو ہے وہ ہم کے لیے پلورل کے لیے آیا، کون، کاف جو اور نون تھا وہ، اور اس کے بعد میں مشدد پھر سے آیا، یعنی کہ نو ڈاؤٹ، لام بھی ضرور، نون مشدد بھی تاکید کا والا، یعنی ایسا ہی ہوگا اگر آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے، ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، تو ضرور ضرور ہم جو ہے وہ من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ العراف آیت نمبر 23 ہے، اس کو اپنے توبہ کرنے سے پہلے اللہ سے اعتراف کریں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، آپ رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم تو خسارہ والے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ ٹھیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر چن لیا اور آدم کی اولاد کو یہ سبق سکھا دیا کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو پھر شیطان سے بچنا ہوگا اور اللہ کی فرمان برداری کرنی ہوگی، نافرمانی کے ساتھ جنت نہیں ملے گی۔ اور اگر غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور انسان سے بہترین خطا کار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو جان بوجھ کر نہیں کہ آج سے ہم بہترین خطا کار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور دن میں خطائیں کریں گے، رات میں معافیاں مانگیں گے، نہیں۔ خطا غلطی سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، تو بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین دو نام ہیں، تواب اور رحیم۔ اور رحمت کی بنا پر غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور انسانوں کا کیا حال ہے کہ اگر کسی کے جانب کوئی غلطی ہو جائے، ساری زندگی نہیں بھولتے، معاف بھی کر دیتے ہیں بار بار، لیکن کبھی نکل آتا ہے کوئی دل میں کوئی ایسی بات نکلے تو تم نے بھی تو ایسا کرا تھا، منہ سے بھی نکل جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا، اور جب اللہ معاف کر دیتے ہیں تو وہ معاف ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ انہیں نے یہ ہمیں راہ دکھا دی، دنیا میں آ کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ اب ناراض ہو گئے، جیسے بھی سمجھ میں آئے اچھے کام کرنا، اور دیکھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے واپس جنت میں، یہیں پڑے رہتے ہیں، یہیں ہوتا ہے تو کوئی تو جا کے کہنے والا ہے کچھ؟ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملک، جہاں فرشتے بھی بات کرتے ڈرتے ہیں، اور جہاں ان کی عزت کے الفاظ کے بغیر کوئی، آپ نے دیکھا تعظیم فرشتے کی کیا تعظیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں راہ دکھا دی اور ہدایت دی، توبہ کے طریقے بتا دیے، اور یہ کلمات بہت ہی بہترین ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ مقبول دعا ہے، جیسے کہ پیچھے آپ کی بات نکلی نا کہ جو یہ مانگے گا اس کی دعا اسی طرح قبول ہو جائے گی جیسے آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ تو دعائیں کرنے سے پہلے بھی انشاءاللہ یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اپنی غلطی کا جیسا کہ بات ہوئی کہ اعتراف بھی ہے کہ ہم اپنی غلطی مان رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کا بھی ایک طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ توبہ کرنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، پھر اس کو نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اوکے، باجی ہم لوگ نماز پڑھ کے آئے ہیں لکھنؤ میں، یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، 5 منٹ بس۔ 45 منٹ ہو گئے اذان ہو کے؟ نہیں ابھی ہوئی ہے 5 منٹ پہلے اذان۔ اچھا، 5 منٹ پہلے ہو گئی، اور اگر آپ کا 45 منٹ ایگزیکٹلی بند کریں گے تو آپ کو، چلے ہم نے کہا تھا 45 منٹ کے لیے، جب ہو جائیں گے اس سے بھی اوپر تب بریک لیا کریں گے۔ تو آپ سب کیا کہتے ہیں، ابھی آپ کی سب کی طرف اذانیں ہو گئی ہیں؟ جی استاذہ 5:40 پر ہو گئی۔ 40 پر ہو گئی۔ تو اگر آپ کلاس کے بیچ میں اگر جب نماز کا ٹائم دیا جائے گا تو پہلے لوگ واش روم جائیں گے، وضو بنائیں گے، اور پھر یہ سب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی انشاءاللہ آپ لوگ وضو اور ساری چیزوں کے ساتھ بالکل ریڈی ہوں گے، اور 3 رکعت نماز فرض ادا کریں گے اور واپس آ جائیں گے، سنتیں آپ کلاس کے بعد ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیل ہوگی، تو وہ ہم کلاس کے بیچ میں ٹائم دیں گے کہ سب باوضو ہوں گے،
کسی کوئی مجبوری آ گئی تو وہ وہی بھاگ دوڑ کے فوراً وضو کرے گا، لیکن یہ ہے کہ پہلے سے آپ اہتمام کر کے بیٹھیں گی کہ باوضو ہوں گی اور 3 فرض پڑھیں گی اور آ جائیں گی سنت باقی کا. چلیں پھر ابھی بریک لے لیتے ہیں ہم لوگ. آج دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. 5 سے 6 منٹ ہم بریک لیتے ہیں. میٹنگ ہم جب تک ریکارڈنگ پاز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 38. چلیے 5 نہیں 5 سے تو زیادہ ٹائم ہے، امید ہے کہ آپ سب آ چکے ہوں گی. 38 شروع کرنا تھی. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اهبطوا اتر جاؤ تم سب کے سب، منہا اس سے جميعا سب کے سب. تو ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فإما پھر جب یأتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدا، جب پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایے جو میری ہدایت کو. اچھا تجویدی لحاظ سے یہ آپ حروف مدہ کے بعد اگر یا کو ساکن کریں گی جیسے کہ ہمیں سانس لی تھی یہاں پہ، فمن تبع ہدائی، ہدائی یا کو آپ ساکن کر کے کیسے پڑھیں گے؟ ہدائی، دا سیدھا جا کے پھر یا خالی ہدائی ایسے یا آئے گا، اور پھر آپ پیچھے سے آئیں گی فمن تبع ہدایا فلا، پھر یا کو متحرک پڑھ لیں گے. ٹھیک. تو یہ کسی کو نیا لگتا ہے طریقہ، تو اس لیے ہم نے بتایا ان کو کہ بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو پھر آپ دیکھیں کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو تبع ہدایا یا جو ہے وہ میری کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، میری ہدایت کی تبع اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ابھی آپ کو یہ خوف اور حزن کے بارے میں جب ہم لوگ پڑھیں گے تو بہترین ایک کلیئر ہو جائے گا. تو پھر اس کے اوپر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے جن کے اوپر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کہ آخرت کا خوف جب وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے انسان اپنی آنکھ سے تو بہت ہی برا حشر ہوگا. یعنی دنیا میں تھوڑا بہت بھی اگر جتنے بھی برا کسی کے ساتھ ہو جائے، جیسے کہ آج کل نعوذ باللہ ہم لوگ کو لگتا ہے رے بچے وہاں سب ایسے پریشان ہو رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے اور یہ ہے وہ ہے، کھانا پینا تک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو فی الحال یہ سب بہت ہی کم ہے کہ جو ہم قیامت کے دن والے جو فیس کریں گے وہ مصیبتیں، پھر جو آخرت میں ہوں گی وہ مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں یہ ان کے آگے اگر دیکھا جائے. تو اس کا اتنا خوف ہوگا کہ کہتے ہیں کہ انسان فکر میں اپنے ناخن چباتا ہے نا، ایسے انگلیاں منہ میں ڈال کے ناخن چبا، اور پھر کیا کریں کدھر جائیں. جب بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے تو انسان ایسے کرتا ہے. تو ہاتھ چباتے چباتے اپنی انگلیاں چبا جائے گا، یہاں تک کہ ہاتھ کونی تک چبا جائے گا. نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ کیا کریں. تو وہ کیا خوف ہوگا، کیا تکلیف ہوگی جو اتنا پریشان ہو گیا، یعنی کہ بالکل سوچ کے باہر. اللہ معاف فرمائے. تو نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے. پھر اگر ڈکلیئر کر دیا جائے کہ بھئی جہنم، تو جو غم ہوگا جیسے کہ موت کو جب ذبح کرا جائے گا تو اتنا غمگین ہوں گے کہ اس غم کے صدمے سے آ کے مر جانے والی حالت ہو جائے گی، لیکن موت تو آئے گی. تو جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. بہت ہی بڑی بات لکھی ہے اور اسے ہمیں جانے نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بس ہاں ٹھیک ہے چلیں یہ کوئی بڑا گفٹ، بہت بڑا گفٹ ہے. قلنا ہم نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ جو نہ ہے یہ رائلٹی کا نہ ہے، بات اس سے پہلے ہو چکی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے کبھی جمع کا صیغہ استعمال کیا اور کبھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ ایک سے زیادہ ہیں، بلکہ ہم یعنی عزت کے تکریم کے لیے
آتا ہے. ٹھیک. اہبطوا یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور پھر اولاد آدم سب اس زمین پہ رہو. ٹھیک ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اتر جاؤ اور سب وہاں رہو، اور پھر سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس دن سورج نکلا جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی. تو جمعے کا دن جو ہے وہ ہماری طرف بڑا دن ہوتا ہے نا، جو کہ یہاں پر لکھی بھی ہے حدیث آپ کے پاس، سنن ابن ترمذی کی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر جی کس کا روٹ لیٹر ہا با قو ہوگا اگر ہاں اہبطوا باتوا جی جی اہبطوا ہا با قو. تو پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو ہدایت کی پیروی کرے گا، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو فالو کرے گا. تو خدا سے مراد ہدایت، وحی کا ذریعہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کی طرف وحی بھیجی تھی. تو یہ ساری جو ہے وہ جو وحی کے ہی ذریعے آتی ہے. تو جو اس کی پیروی کرے گا ہمیں پھر اسی کی پیروی کرنی ضروری ہے، اسی کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر پتہ ہی نہیں کہ ہدایت کیا آئی ہے، کون سی ہدایت آئی ہے، تو فالو کہاں سے کریں گے؟ آج تک یہی مصیبتیں پڑی ہیں نا ہم سب پر کہ جانا ہی نہیں ہے. سنا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ کر لو، کوئی کہتا ہے وہ کر لو، اور لوگوں کو کرتے دیکھا ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے دل جو ہے وہ ڈگمگائے ویسے. یہاں آپ دیکھیں کہ جنت میں واپسی کی شرط لگا دی گئی ہے کہ جو ہدایت آئے گی تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو. اور اس ہدایت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرط آپ نے دیکھا جانے کی شرط لگا دی گئی. جو لاسٹ یہاں پہ پوائنٹ لکھا اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. اللہ منی یأتینکم منی ہدا، کتنی اچھی بات ہے کہ اب کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آپ کو کس کی بات سننی ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. چلیں کبھی ایسا ہوتا بھی ہے نا کہ یہ فرقہ وہ فرقہ، آپ معلوم کنفیوز ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کرنا ہے ان کو کرنا ہے. تو جو کلیئر بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، یعنی کلیئر صحیح حدیث ہے، صحیح قرآن کی جو کہ جس کا تو اللہ نے بالکل وہ لیا ہوا ہے کہ کوئی چینج نہیں کر سکے گا. تو اس کی جو کوئی فالو کر رہا ہوگا اس کو چلے ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے پھر بھی کہیں غلطی ہوگی تو ہم کہاں سے یہ جواب لے کے آئیں گے کہ ہم اس فرقے سے تھے اور وہاں پہ ایسی باتیں ہوتی تھیں اور وہ سب ایسے کرتے تھے. انہوں نے آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کو کرتے دیکھتے تھے، ان کے پاس کہیں لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن میں آیا نا تو کوئی ایسی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں لاؤ، اگر تم سچے ہو دلیل لاؤ، پروف کرو کہ یہ بات یہاں سے آئی. اپنی لکھی لکھا ہے تو بہت ایزی ایک راستہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بات منی ہدا میں سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت میں سے، یا کسی نے اپنی طرف سے کچھ بنا لیا ہے. تو اصل ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی، اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں. تو ہدایت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، منی ہدن، میری طرف سے جو ہدایت آئے. انی ہد اللہ هو الہدا، یعنی جو ہدایت ہے، اصل جو ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ہد اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے. تو
اصل ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ لوگوں کے خیالات، فلسفے اور باتیں کی فارمولے وغیرہ وغیرہ جو ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں، وہ ہم کہیں کہ ایسے چلیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ زیادہ ہدایت والی ہو جائے گی، زیادہ کامیاب والی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، کوئی بتا دے اس کو ایسے پڑھ لیں، اس کو ایسے کر لیں، وہ تو بالکل ہی ہمیں پکا بات ہے کہ اس کے لیے تو ہمیں پروف چاہیے ہی چاہیے کہ کیا یہ کسی حدیث میں آیا ہے، کیا یہ قرآن میں آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ بات چھوڑ کے ہم لوگوں نے جو اپنی لائف میں لی ہوئی ہے مصیبتیں، وہ یہ کہ ہماری دادی کا طریقہ تھا، ان کا طریقہ ہے، لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، اب تو جنریشن چینج ہو گئی، اب تو ہمیں ایسے کرنا پڑے گا، اب پچھلی باتیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی وغیرہ وغیرہ، اب تو چیٹنگ بغیر کیے دنیا چلتی ہی نہیں، یہ بھی کہتے ہیں لوگ۔ تو طرح طرح کی باتیں یا پھر من گڑنت باتیں، وہ کوئی بھی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اصل ہدایت وحی کے ذریعے آتی ہے، اس لیے ہمیں پورے یقین کے ساتھ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے کہ یہ اصل صحیح طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے۔ ہم اوروں کی باتوں سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں نا، کبھی آپ دیکھیں کہ اس نے یہ بتا کے گئی ہے، ایسا ایسا کرتے ہیں وہ، تو اصل ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں پھر، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو یہ کرے گا اس کو ہی انعام ملے گا۔ کیا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو خوف جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے، ایک تو ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا نارملی بات نکلی، تو اصل بات جو ہے، جو علماء کہتے ہیں، وہ خوف جو ہے وہ ہمیں فیوچر کا ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اور کیا بنے گا، کل کیا ہوگا۔ اور غم جس بات کا ہم لیتے ہیں کہ ارے ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ، وہ کس کا ہوتا ہے؟ ماضی کا ہوتا ہے۔ تو مستقبل کا خوف سے انسان جو ہے وہ یہ انعام ملیں گے پھر جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کا۔ کتنا آسان طریقہ ہے نا، صرف اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا ہے، لیکن اس میں کئی نفس کی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، تو تھوڑا سے وقت کے لیے چھوڑنی ہے، پورے وقت کے لیے بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کافر کہ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یوں ماں باپ دنیا میں مرے اور پھر کبھی دیکھنے نہیں ملیں گے۔ ماضی مانے پاسٹ اور مستقبل مانے فیوچر۔ تو اللہ نے ان کے لیے دوزخ میں کوئی ایک دوسرے کو اپنی تکلیفوں میں اتنا مصروف ہوگا کہ کیا ماں باپ کے ساتھ زندگی وہاں اگر اللہ نہ کرے ہوئی بھی، اس کسی کے ماں باپ بھی دوزخ میں ہو، وہ بھی دوزخ میں ہو، تو کیا اس کے ساتھ کی کوئی زندگی ہے؟ وہ کوئی زندگی نہیں، موت سے بدتر جو ہے وہ وہاں ہوگا۔ تو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے آپ دیکھیں الحمدللہ اس بات پہ بھی سکون آتا ہے کہ دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے دور ہوئے ہیں، کسی کی موت پہ بھی سکون آتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا طریقہ ہے، یہاں پہ اللہ نے ٹیسٹ کے لیے بلایا تھا، ٹائم ختم ہوا، واپس پھر انشاءاللہ ہم سب اللہ معاف فرما، ہم لوگ بھی دیکھیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرتے ہیں کہ درجے بلند کرتے ہیں کہ تمہارے بچوں نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں اور تمہارا جنت میں درجہ اونچا، کیونکہ کچھ کا درجہ اپنے آپ ہی اونچا ہو رہا تھا دنیا میں، جنت میں۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ، اب تو ہمارے اعمال تو سارے رک گئے ہیں، اب کیسے ہمارے درجے بلند ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم نیک اولاد چھوڑ کے آئے ہو، یہ جواب ملا انہیں نا، وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ نیک کام کر رہے ہوں، تم ان کو نیک کام سکھا کے آئے تھے۔ تو اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ صدقہ جاریہ بنے ایک دوسرے کے لیے، نہ کہ گناہ جاریہ، کیونکہ ہم گناہ بہت سکھا رہے ہیں، کچھ نہیں تو کچھ ایسے گناہ کر کے آرام سے اسٹیٹس پہ ہی لگا دیتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے اٹریکٹ ہوں، اور آپ نے منہ سے تو نہیں کہا لیکن آپ نے کر کے دکھایا اور دوسروں کو شو کیا، تو ہمیں تو افسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کو جتنا چھپائیں، لیکن آپ ڈھیٹ پن دیکھیں ہمارے کہ ہم ان کو اسٹیٹس پہ لگا لگا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کے دوسرا کا تو اس سے کیا بنے گا؟ گناہ جاری ہی تو بنے گا۔ پھر ہم جا کے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو ایک ہی دن یہ کام کیا تھا، یہ اتنا بڑا پہاڑ کہاں کا ہے، یہ کہاں کا یہ سزا ہے، اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ پھر پتہ چلے گا تم نے تو ایک ہی دن کیا تھا، اب تم پیچھے ٹرینڈ چھوڑا ہے، لوگوں نے اس کا فیشن بنا لیا کہ سب یہی کر رہے تھے، اور تم نے شروعات کی تو جو سب کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ گئی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرے کو گناہ نہیں ہوگا اور اس کا آپ کے اوپر ڈال دے، ہمارا جو ایک جتنا حصہ ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ تو
اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا یہ بھی گناہ تھا کہ ہماری وجہ سے آگے بڑھا، تو بہت محتاط رہیں۔ تو یہاں پہ تھا ماضی کا غم، جیسا کہ بھی نارملی بات ہوئی کہ انسان اسی میں پریشان ہے نا کہ آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں بچوں کو کس طرح سے ملے گا، کیا ہوگا، فیوچر کے لیے پریشان، بس فیوچر فیوچر۔ تو دوسرا یہ کہ پیچھے کا غم، تو یہ ساری چیزوں دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور ہمارے لیے آخرت میں بھی پھر انشاءاللہ وہاں کا بھی کوئی یہی پارٹ اگر وہاں بھی لگائیں کہ وہاں آگے ہمیں کیا ملنے والا ہے، کیا ملنے والا ہے، اس کا اگر خوف ہو، پتہ نہیں جنت ہے جہنم ہے کیا ہے، اور پھر اللہ نہ کرے جہنم ہو جائے، تو پھر اس کا غم ہمیشہ ہمیشہ غم کے وہاں پہ کیسے زندگی گزرے گا۔ تو پھر زندگی بھی انشاءاللہ انتہائی مطمئن، خوف کے بغیر، اور ایسا نہیں کہ سامنے والے کو مصیبتیں نہیں دکھتی، لیکن ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ خوف یعنی مشکل وقت میں بھی آپ دیکھیں کہ دیکھا ہوگا کتنوں کے چہرے مسکراتے ہوتے ہیں الحمدللہ، ان کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ توکل والے جو ہے ہمیشہ اللہ کے سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فی الحال اس آیت سے جو سیکھا، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ اللہ کی عبادت کے طریقے اختیار کرنا گمراہی ہے، ہدایت کا اپوزٹ ہوگا نا پھر وہ، کیونکہ اللہ کی بتائی ہوئی بات کی کو ہی ہدایت کو ہی پیروی کرنا ہی ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نکالیں کہ ہم ایسے کر لیں گے، ہم ویسے کر لیں گے، اس میں بدعت اور سبھی کچھ آ جاتا ہے کہ وہ سب کے سب گمراہ۔ بدعت کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتا دیا کہ وہ گمراہی ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے کے لیے امن ہے، ہدایت کی پیروی کرنے والے کے لیے خوش نصیبی ہے۔ کتاب و سنت ہدایت کے دو ذریعے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ اب اللہ کی ہدایت کہاں سے، تو قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی۔ سیدھے راستے پہ چلنا اور بدعت سے بچنا چاہیے۔ ایمان لانے والے پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ابھی کیوں ہمارے اوپر یہ مصیبتیں پریشانیاں؟ اصل میں ہم صحیح طور پہ صحیح طریقے سے اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ مصیبت کس لیے ہے؟ جانا نہیں ہے کہ ہدایت ہے کیا۔ اس میں بھی فرقے ہی ہونے والے تھے نا، اتنے فرقے بن جائیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، یہ صحیح ہے، نہیں وہ غلط ہے، یہ صحیح تھا، اب آپ نے کرا، اس کے بعد پتہ چلا اچھا ہی۔ کیوں ایسا ہے؟ کلیئر ہے ہر چیز، آپ اس کو سیکھنے کے لیول پر آئیے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کلیئر باتیں ہیں کہ بتایا گیا کہ اللہ کی ہدایت کو ماننا ہے، اور جو نہیں مانے گا، ماننے والوں کے لیے گفٹ بتا دیا گیا، نہیں ماننے والوں کے لیے بھی بتا دیا گیا آگ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو بڑی سزا ہے یہ۔ تھوڑا سا ہاتھ پورا آگ میں نہ جائے، گرم کوئی چیز چائے گر جائے، نعوذ باللہ، گرم پتیلی ہاتھ میں لگ جائے، یعنی وہ لٹرلی آگ تو نہیں ہوتی ہے، جس کو آگ پکڑ لے اس کے حشر بھی دیکھے ہوئے ہیں، اور 70 دفعہ ٹھنڈے کی بھی آگ ہے یہ۔ تو اصحاب النار ساتھ ساتھ چپکی رہے گی، ساتھ ہی پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ لگا رہے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہم اجرنا من النار۔ یعنی جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، ہدایت کی پیروی نہیں کی، ٹھیک، اللہ کے چاہے ذات ہو چاہے بات ہو، یعنی ذات کی بھی انکار یا اللہ کی بات کا بھی انکار، اس کی عادات سے تکبر کیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنا کیا ہے؟ نہیں ماننا نا، اور وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔
جھوٹا قرار دیا، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہی یعنی وہاں جو ہے ساتھی ہوں گے تو وہ ہمیشہ وہیں ہی رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ان سے الگ نہیں ہوں گے، وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اصحاب جو ہے وہ صاحب سے ہے، صاحب وہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ ہمیشہ لگا رہے، یعنی آگ کے ساتھ لازم، آگ ان کو چمٹ جائے گی۔ اور یہ اصحاب النار کا الفاظ جو ہے یہ کفار ہی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اہل ایمان کے لیے اصحاب النار یعنی آگ کے ساتھ ہی نہیں آتا۔ تو آگ میں ہمیشہ رہنے والے اصحاب النار، آگ ان کو چمٹ جائے گی، یہ کافروں کے لیے، جیسا کہ بات ہوئی نا کہ کافروں کے لیے۔ تو اہل ایمان میں سے اگر کوئی غلط کام کر کے جہنم میں چلا جائے گا تو وہ وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، نکال لیے جائیں گے، کیونکہ توحید والے جو ہیں، ابھی کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں کون نکالا جائے گا؟ ہر مسلمان، ہم چلے ہمارے گھر میں اتنے بچے ہیں، اتنے یہ شوہر اور ان کے سب مسلمان ہیں، یہ سب کے سب وہاں سے نکالے جائیں گے؟ نہیں، شرک کرنا اللہ کرے کہ نکالے جائیں، سب کے سب نکال لیے جائیں، لیکن اس میں بھی ایسے نہیں کہا کاؤنٹنگ ہوگی کہ یہ ان کے گھر والے تھے، یہ سب مسلمان تھے، یہ ایسے نہیں کاؤنٹنگ ہوگی۔ کیسے وہاں سے پھر پتہ چلے گا؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو توحید والے ہیں، موحدین نکالے جائیں گے، توحید والے نکالے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ پہ خالص ایمان رکھتے تھے، انہیں نے کوئی شرک، کیونکہ شرک کی معافی سزا کاٹنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ شرک وہ گناہ نہیں ہے کہ جس کا ہم سزا کاٹیں اور وہ سزا ختم ہو جائے۔ شرک کے لیے کیا ہے؟ مخلد، خالدون فی النار، ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو موحدین ہیں، توحید والے ہیں، جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن کوئی گناہ ایسا ہوگا، توحید کی برکت اتنی ہے کہ موسٹلی 100% ایسے، مطلب کئی پرسنٹ ایسا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہی ایسی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کے آگے ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا، اس کے بعد جو بھی گناہ ہے، قتل، زنا وغیرہ وغیرہ، کوئی کاؤنٹنگ نمبر نہیں آیا ہے اس کے اندر کہ یہ کرنے والوں کو کبھی بھی نماز کے چھوڑنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ چھوٹ گئی تو پھر، کیونکہ نماز چھوڑنا تو ہاں کافر ہی بنا دیتا ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے نماز جس کے لیے الفاظ آتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کفر سے سزا ملتا ہے۔ نماز اور شرک، نماز اور کفر کے بیچ نہیں، انسان اور شرک اور انسان اور کفر کے بیچ میں ایک چیز ہے نماز، اس کو چھوڑ دیا تو وہ جا کے کافر، مشرک، ہر ایک سے اس کے زمروں میں چلا جائے گا۔ پھر تو اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی والا بنا دے۔ اور یہ کہ پھر پتہ چل رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، شرک نہیں کیے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ ایسے ہی ڈائریکٹ جنت چلے جائیں۔ ورنہ یہ جو بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ ہمیشہ اصحاب النار نہیں کہا جاتا انہیں کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ آگ چمٹی رہے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی سزا کاٹ لیں گے۔ بھئی اتنی نمازیں چھوٹ گئی تھی، بہت لمبی لمبی 70,000 دن، پتہ نہیں کتنے کتنے کیا کیا، اتنے لمبی لمبی نعوذ باللہ سزائیں ہیں۔ جب وہ اتنے دن سب ہو جائیں گے، کسی کا ایسا ہوا ہے، کسی کا الگ الگ سزائیں ہیں سب کی، اور وہ سب سزائیں کاٹنے کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں گے، یہ ایک طریقہ بھی ہوگا۔ ورنہ تو سفارش سے نکال لیے جائیں گے، توحید کی برکت سے، توحید کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے، اور کچھ جانے سے پہلے ان کا ڈکلیئر ہو جائے گا۔ لیکن وہ ان کے کوئی حافظ ہیں، قرآن کی کئی سورہ ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے پیچھے جھگڑیں گے اللہ سے کہ نہیں یہ بھی کام کرتا تھا، اس کے یہ گناہ معاف۔ تو لیکن شرک والوں کا نہیں، شرک والوں کے لیے کچھ بھی نہ سفارش، نہ وہ وہاں سے نکلیں گے، اور چاہے نام کیوں نہ ہو کہ ہم مسلمان۔ تو آپ دیکھیں کتنا ہی لوگ ڈرتے ہیں۔ آج بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ وہ کینیڈا سیٹل ہو گئے، وہ امریکہ سیٹل ہو گئے، وہ والے کافروں کے پاس سیٹل ہو گئے، وہ کہتے ہیں اب کامیاب ہو گئے۔ آپ پتہ کریں، دیکھیں ان کی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ جنریشن آتے آتے کیا کیا مصیبتیں نہیں آ گئی ہیں۔
تو اب تو اپنے پاس بھی حالات ایسے ہیں کہ وہاں بھی کافروں کا ہی ڈیرا، کوئی اگر انڈیا کا رہنے والا ہے اور کوئی پاکستان وغیرہ کہیں مسلمان جگہ کا ہے تو اسے وہیں ہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ وہاں سے بھی گئے ہوئے. تو تکذیب، جھٹلانا، کذب سے بنا ہوا ہے. یکذبون، آپ نے یاد کیا نا، کاف دال با، کذب، کذب مانے جھوٹ. تو تکذیب بھی اردو ہی الفاظ ہے، تو وہاں سے عربی اردو دونوں بھی آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ کہیں ایسی جگہوں پہ ہم رہیں جہاں ہمارے ایمان محفوظ رکھے. سب سے بڑی جگہ وہ ہے. کچھ سیلری کم، کچھ یہ چیزیں کم، لیکن جہاں آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے وہاں رہنا چاہیے. کیونکہ ایمان اور شرک میں کب ہم پڑ جائیں گے تو اور ہمیشہ کے لیے آگ میں چلے جائیں گے، بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اس آیت سے جو حاصل ہوئی باتیں وہ یہ کہ دو خصلتیں جہنم میں لے جائیں گی، کفر اور تکذیب. والذین کفروا وکذبوا، دو باتیں آئیں نا، تو یہ کوشچنس ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ دو، اس میں کون سی دو باتیں آئی ہیں؟ وکذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دینا، اور نہیں ماننا. تو اللہ نہ کرے نہیں ماننے کے پارٹ میں ابھی ہم لوگ پھنسے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے پکے ارادے کرے ہیں کہ نہیں جانتے والا پارٹ بچا اب ہم لوگوں کا نا. کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ ارادہ کیا ہے کہ جس چیز کو ہم لوگ جان لیں گے اس کا ارادہ کر لیں گے کہ ابھی فی الحال اگر فوراً نہیں شروع ہوا ہے تو آگے اس کے لیے ہم جو ہے وہ پورا ارادہ ہے کہ یہ ہم فالو کریں گے انشاءاللہ. آج نہیں تو، لیکن ٹالنا نہیں ہے کہ ہاں چھوڑتے رہیں، کب بعد میں کریں گے، بعد میں. کہ کوئی بڑی مصیبت ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہمیں یہ ارادہ نہیں بنا لینا ہے کہ یہ تو ہم کبھی نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے آپ ارادہ بنائیے کہ جب یہ چیز ہماری ٹل جائے گی، ہٹ جائے گی مصیبت ہماری، تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی فالو کرنے لگیں گے. لیکن ہم ابھی سے سوچ لیں کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں کریں گے تو پھر اللہ نہ کرے کفارو میں آ جائیں. اور ابھی ہم کر سکتے ہیں لیکن ذرا مشکل لگ رہا ہے، تھوڑا ٹھہر کے کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ کہیں وہ وہاں پہنچ جائیں کہ جن کے آگے چیزیں آئی تھیں اور وہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، اپنی مرضی کا لیتے گئے اور اپنا جو تھی چیزیں اس کو چھوڑتے گئے، اور پھر کفر ہی نہ ماننا ہوتا ہے. جی، کفر مانے نہیں ماننا، اور کذبو جھٹلانا ہے. تو آلموسٹ سیم سیم ہی ہے نا. جھوٹ کہہ دینا کہ یہ چیز جھوٹی ہے، اس کو ہم نہیں مان رہے ہوتے ہیں. کفر مانے نہیں ماننا ہوتا. جہنم میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے. دس از دا لاسٹ پیج. یس اٹ از. اوکے، الحمدللہ یہاں تک ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہوا. اور اب کی بار کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور ہلا دینے والی ہیں، لیکن تفسیر آپ نے دیکھا کہ اتنی زیادہ نہیں ہو کے اپنے لیے کرنے کی چیزیں ہیں. تو جو جہنم ہے وہ بہت بڑی بلا ہے جس میں نہ زندگی ہوگی اور نہ ہی موت ہوگی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ موت آئے گی نہ زندگی. ثم لا يموت فيها، نہ ہی یموت موت آئے گی، ولا یحیا اور نہ ہی حیات. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار. آپ انشاءاللہ یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ پیچھے بھی ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ جو ہے وہ یہ بڑی دعا تھی. اوکے، تو کچھ دعائیں ایسی جو پیچھے ہم لوگ لے چکے تھے، کون سی کسی کو یاد آ رہی امپورٹنٹ دعا جو آپ لوگ مانگ رہی؟ بتائیں. ابھی تک جو پتہ تھا آپ کو لیکن ہم لوگ کبھی اس پہ کنٹینیو نہیں تھے، بتائیں اپنی اپنی کوئی دعا جو آپ مانگ رہی ہوں. کون سی دعا شروع کر دی؟ جی اللہم انی علی شکرک و ذکرک. یعنی آپ نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد چاہیے کہ میں آپ کی عبادت اچھے سے کر سکوں. صحیح، یہ دعا آپ نے مانگنا شروع کر دی. صحیح، گڈ. دوسرا اور سکون قلب کے لیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جی یہ کہا ہے کہ دعا ہے؟ سکون قلب یعنی جب دل پریشان نہیں، ہو یا سکون کے سکون لیے. قلب کے لیے تو آپ کہیں، لیکن اور یہ ڈیٹیل آپ دیکھیں. یا مثبت القلوب ثبت قلبی، کیا مانگ رہی ہیں آپ؟ ثبت قلبی علی دینک.
ثابت رکھ میرا دل. ثابت قدمی کی. ہاں ثابت قدمی کی خاص دعا ہے. آپ اسے دل کے سکون کے بجائے آپ یہ کہیں کہ مجھے دین پہ جمے رہنا ہے، اس کے لیے میں مانگ رہی ہوں کہ یار اب میں کہیں دین سے نہ ادھر ادھر پھسل جاؤں، بھٹک جاؤں. ٹھیک، گڈ، ماشاء اللہ. اور بتائیں، اور کس چیز کی دعا مانگنا شروع کر دی آپ لوگوں نے پڑھنے کے بعد؟ میرے خود ایکسپیرینس میں سے ہے کہ ہم مانگا تو کرتے تھے، لیکن چلیں آپ لوگ کم لوگ بتا رہے ہیں یہ اهدنا جہنم کی دعا الصراط جو ہے. المستقيم. جی اهدنا الصراط المستقيم. ہاں، یہ بھی کہ ہدایت نہیں، ہدایت جو ہے وہ ہدایت ارشاد تو ہے، ہدایت توفیق نہیں ہے ابھی تک ہم لوگوں کو. تو یہ بہت زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ یار اب سنتے رہے ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا، لیکن ابھی بھی اس کے اوپر توفیق نہیں ملی کہ ہم شروع کر دیں اسے. تو وہ تو توفیق اللہ ہی دیں گے. بہترین دعاؤں میں سے ہدایت، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اتنی نہیں آ رہی تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. صحیح. چلیں اور بتائیں. ہدایت بھی بہت زیادہ مانگی جا رہی ہے. بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ یہ بھی ایک کلک ہو چکا ہے. پڑھنے پڑھانے کے بعد سے پڑھ کے بھی ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر، لیکن پڑھانے میں بھی الحمدللہ جیسا ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اپنے لیے بھی پھر وہ چیز رکھی ہے کہ ہدایت بہت زیادہ مانگ رہے ہیں. اور کس چیز سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دل کے ثابت رہنے کے لیے مانگ رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. فی قلوبہم مرض، دلوں میں مرض ہوتے ہیں. چلیں اور اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ہم، والبخل. ہم عاجزی یعنی کوئی ہمیں عاجز کر دے، یا ہم بخیلی کریں، یا ہم جو ہے وہ فقر میں آ جائیں، یعنی غریبی فقیری میں آ جائیں، اس کی دعا ہے. ٹھیک، دلی سے. جی میم. صحیح. اور ایک اور ہے یہ دوزخ کے لیے بچنے کے لیے جو تھی نا، یہ اس کی بھی بہت زیادہ، اللہم اجرنا من النار اللہم انی اسألک الجنہ. کیونکہ یہ ایم ہے، یہ ہم لوگوں کی گول ہے لائف کا، کہ مقصد ہی یہی ہے کہ جنت حاصل کرنا. وہ اس کو تو کمپلسری مانگنا ہوگا نا. ہم لوگ نے بات کی تھی نا کہ اپنے سجدوں میں مانگیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے مانگیں، اور صبح شام کے بھی دعاؤں میں سے بھی آتا ہے کہ جب ہم جہنم سے پناہ مانگتے، جہنم خود دعا کرتی ہے کہ یار اب یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو مجھ سے دور رکھ. جنت بھی دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ یہ مجھے مانگ رہا ہے، اس کو جنت میں داخل کرنا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اور ایک بات اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے دیکھا ابھی تک کس لیول پہ ہم لوگوں نے پڑھا. یہ ایک قصہ شیطان، یہ جو آدم علیہ السلام کا بھی قصہ آیا ہے، کہانی ٹائپ، کتنا بہترین واقعہ آیا ہے. تو بہت زیادہ قرآن جو ہے وہ قصوں سے ہی باتیں، یہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کے ساتھ ایسا، اس سے زیادہ تر ہے اس کے اندر، سبحان اللہ. تو 1/3 جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ قصوں پر ہی مشتمل ہے، بیسڈ ہے قصوں پر ہی. تو جو بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارے بچے، تو وہ دیکھیں آپ ہیری پوٹر اور کیا کیا پڑھ لیتے ہیں. لیکن ان کو اگر پوچھا جائے آدم علیہ السلام کا واقعہ بتائیں، سلیمان علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، کون تھے، تو انہیں نہیں پتا ہوگا. تو بچوں کے لیے بہترین ایسی کتابیں جو ہیں وہ گفٹ کریں ان کو. اور آپ اس میں انٹرسٹ بھی دکھاتے ہیں. آپ کہیں آؤ میں تمہیں یہ کروں، یہ کرا کرو، یہ نہیں کیا کرو، اس سے بھاگتے ہیں. اور آپ بتائیں کہ ان کی سٹوری سنو گے؟ جی سنا. کب سنو گے؟ ہم کہیں گے جب ہمیں خود پتا ہو. اللہ کرے کہ ہم اتنے آگے. تو آپ نے دیکھا بھی یہ انٹرسٹنگ تھا نا، کیسے فرشتوں سے تو اب اپنے بچوں کو یا گھر میں جو بھی ہو ان کو پھر آپ کو یہ قصہ آپ سنانا. یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل شروع ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ان کو لے کے چلیں گے. تو قصہ تو ویسے وہیں پر ختم ہو گیا تھا کہ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا. اور پھر آگے کا خیر یہ پارٹ تھا کہ کیسے اس نے بہکا کے ہم آدم علیہ السلام کو، ہمارے باپ، ان کو وہاں سے نکلوا دیا. اور ایک ٹیسٹ بھی ہونا تھا سبھی کا. یہ تو ایک اللہ کے وہ تھا. ایسا کہتے بھی بچوں نے سنا کہ ارے کاش وہ نہ سنتے، انہوں نے ایسا کر لیا، ان کی مسٹیک، نعوذ باللہ، ایسے سے بات کرتے ہیں. لیکن انہیں کی مسٹیک کی سزا ہم سب کو نہیں، اللہ کو سبھی کو چیک کرنا تھا. یہ اللہ کا طریقہ تھا، تو اللہ نے ان کو بھی واپس لے لیا نا. تو
اور یہ بھی ہمیں سیکھ ملی کہ اللہ نے چھوٹ دی بھی ہے، تو اللہ چاہتے تو سبھی ان کی اولادیں آج وہیں ہی ہوتی، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن انسان جو ہے وہ اس طرح کا ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ نہیں بھول رہے، انسان جو بھول رہا ہے توبہ کر کے واپس آپ دیکھیں چلا جا رہا ہے، تو کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہم بس سب کرنے والے ہیں۔ کسی کو کوئی سوال؟ چلیں۔ اچھا، ابھی یہ ڈائریکٹ میٹنگ جوائن کرنے والے لوگ کافی کم ہو گئے، کوئی وجہ؟ کچھ معلوم ہو کہ آپ کی کوئی ساتھی تھیں جو پہلے تھیں اب نہیں دکھ رہی ہیں، ان سے پوچھیں کیوں مین کلاس ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہیں، یا وہ ریکارڈنگ اگر سنتی ہیں، ریکارڈنگ آنے میں بھی بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، کبھی لیٹ آ رہی ہے کبھی کچھ، انشاءاللہ ہم لوگ کی طرف پوری کوشش ہے کہ اسی دن آ جایا کریں، اور کوششیں شروع بھی ہو گئی ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو اسی دن رات تک مل جایا کرے گی، تو اللہ آسانی فرمائے۔ چلیں پھر نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔